अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन थुम्मा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्दि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाई व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवर रहीमुल गफ़ूर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला मेरे नज़दीक तकरीबन पूरे 20 मिनट ही एक ही आयत की बहस पर गुजर जाएंगे। कुछ उम्मीद है कि ना गुजरें, लेकिन देखें जितना टाइम लगता है मैं नहीं चाहता कि इस मिसाल पे से मैं जल्दी से गुजरूं। ये आयत है दूसरी आयत सूरह सबा की, और इस आयत में एक अजीब लुग़त का इस्तेमाल हुआ है। कुरान करीम में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह ताला अपने दो नामों का ज़िक्र करते हैं इकट्ठे, और वो दो नाम है गफ़ूर रहीम। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम व कान अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा इन्नल्लाह हुवल गफ़ूरुर रहीम व हुवल गफ़ूरुर रहीम। गफ़ूर और रहीम आते रहते हैं एक साथ, और इसके और कुछ और वेरिएशंस भी हैं। व रब्बुकल गफ़ूरु ज़ुर रहमा यानी रहमत करने वाला, सिर्फ रहीम ही नहीं, रहमत करने वाला ज़ुर रहमा, और जिसमें रहमत की क़ुव्वत है ज़ुर रहमा, द पोजेसर ऑफ लव एंड केयर। अब इस आयत में, और ये वाहिद आयत है जिसमें इस तरतीब को बदला गया है, इस तरतीब को गफ़ूर रहीम के बजाय अर्रहीम अल-गफ़ूर यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्द व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समा व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवर रहीमुल गफ़ूर। इंस्टेड ऑफ बाकी तमाम कहीं भी आप कुरान में पढ़ लें, आपको क्या मिलेगा? गफ़ूर पहले और रहीम बाद में। अच्छा, पहले तो समझ लें, और गफ़ूर रहीम इस्तेमाल कहाँ होता है कुरान में? अस्सियाक़ु लहा, इन जो आयत के आखिर के हिस्से होते हैं ना, जो एक तरह के मालूम होते हैं, जो एक तरह से राइम भी करते हैं, जिससे कुरान की एक रिदम भी बनती है, इन्हें कुरानिक स्टडीज़ में, कुरानी उलूम में, उलूम कुरानिया में अल-फ़वासिल अल-कुरानिया, फ़ासिला कहा जाता है इन्हें। फ़ासिला उर्दू का लफ्ज़ फ़ासला तो डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, फ़ासिला अरबी में कहते हैं किसी चीज़ के आखिर को, कि एंड को आखिर। तो अल-फ़वासिल अल-कुरानिया कुरानी फ़ासले जैसे कहा जाता है, ये आखिर हैं आयत के। इन्नल्लाह बिमा तअमलून ख़बीर वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम, और इस किस्म की जो आयत हैं इन्हें फ़वासिल कहा जाता है। अब ये फ़ासिला यानी ये आखिर, ये इंतहा आयत की, जहाँ कहा जाए अल्लाह माफ़ करने वाला है और रहम करने वाला है, गफ़ूरुर रहीम, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये इस्तेमाल होते हैं जब पिछला हिस्सा आयत का, जो पहला हिस्सा हो उसी आयत का, उसका किसी ना किसी तरह इंसान से ताल्लुक़ हो। जब इंसान से ताल्लुक़ होगा तब आपको ये आखिर में मिलेगा। जब पहाड़ों के बारे में बात हो रही है और आसमान के बारे में बात हो रही है, दरिया के बारे में बात हो रही है, या ऊँट के बारे में बात हो रही है, तो गफ़ूर रहीम नहीं मिलेगा आपको। गफ़ूर रहीम मिलेगा तो किसी ना किसी तरह इंसान के बारे में कुछ जिक्र हो रहा है, या अंबिया के बारे में हो रहा है, या कुफ़ार के बारे में हो रहा है, या आम आदमी के बारे में हो रहा है, इंसान के बारे में हो रहा है, इंसान की खल्क़ के बारे में हो रहा है। इस सियाक़ में और इस कॉन्टेक्स्ट में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब उसकी भी हिकमत समझ लें कि ये अल्फाज वहाँ क्यों इस्तेमाल होते हैं। असल में गफ़ूर का लफ्ज़, अल्लाह ताला के कुछ अस्मा ऐसे हैं, कुछ अल्लाह ताला के नाम ऐसे हैं जो हर मखलूक पर अप्लाई होते हैं। अल्लाह का नाम है खालिक और खल्लाक, बनाने वाला, वो उसका ये नाम हर मखलूक पर अप्लाई होता है, आयद है, मुंतबिक है, जिसे अरबी में कहते हैं यंतबिक़ु अला कुल्ली शै, हर चीज़ पर अप्लाई होता है। लेकिन फिर कुछ अल्लाह ताला के नाम ऐसे हैं जिनका ख़ास ताल्लुक़ इंसान से है, और गफ़ूर अल-अफ़ू अल-गफ़ूर ये उन ख़ास नामों में से हैं जिनका ताल्लुक़ ख़ास इंसान से, अगर थोड़ा एक्सटेंड करने तो शायद जिन से भी, लेकिन इसके अलावा नहीं। यानी अगर आप देखें कि चूंटी को इस्तिग़फ़ार करनी है कि नहीं करनी, या फ़रिश्ते को करनी है इस्तिग़फ़ार कि नहीं करनी, या आसमान को इस्तिग़फ़ार करनी है कि नहीं, या जन्नत को या जहन्नम को इस्तिग़फ़ार करनी है कि नहीं, इन चीज़ों को मग़फ़िरत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को अल्लाह ताला ने गुनाह करने की सलाहियत ही नहीं दी, उनको इख्तियार ही नहीं दिया। उनको इख्तियार नहीं तो इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत नहीं। इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत इसे है जिसे इख्तियार हो, अच्छी चीज़ भी चुन सकता है, बुरी भी चुन सकता है, फिर बुरी चॉइस करता है, बुरे काम करता है, फिर इस्तिग़फ़ार करता है। तो ये मसला है इंसान का या जिन का, ठीक है ना? गफ़ूर का ताल्लुक़ इंसान या जिन से। तो इसीलिए बात माकूल सी है कि जब बात इंसान के बारे में हो रही हो तभी ये अल्फाज आएंगे, जब किसी और मखलूक के बारे में हो रही हो तो ख़ासकर गफ़ूर का नाम नहीं आएगा। दूसरी बात इसी के साथ साथ समझने की ज़रूरत कि रहीम का लफ्ज़, अल्लाह ताला जो रहम करने वाला है और हमेशा रहम करने वाला, रहीम के माने हमेशा रहम करने वाला, इस लफ्ज़ का हर मखलूक से ताल्लुक़ है, सिर्फ इंसान से नहीं।
جہاں مغفرت خاص انسان یا تھوڑا ایکسٹینڈ کر کے جن کے لیے بھی ہے، رحمت کا تعلق ہر مخلوق سے. اللہ تعالیٰ ہر جانور پر رحم کر رہا ہے، ہر مخلوق پر رحم کر رہا ہے، ہر ذرے پر رحم کر رہا ہے. ٹھیک. اب دوسری بات اس ترتیب کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے کہ عام طور پر کیا ترتیب آتی ہے ان دونوں ناموں سے. پہلے نام کون سا آتا ہے؟ غفور. پھر دوسرا آتا ہے رحیم. ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان دو ناموں کے بارے میں، ان درء المفسدہ مقدم علی جلب المصلحہ. بڑی خوبصورت سی بات ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بری چیز کو پہلے ہٹایا جاتا ہے، پھر اچھی چیز کو لایا جاتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لیں. اگر آپ کے پاس کوئی گلاس ہے اور وہ گندا ہے اور آپ نے پانی پینا ہے یا جوس پینا ہے، پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ گلاس کو صاف کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد اندر جوس ڈالیں گے. اگر گندا ہی رکھا اور اندر جوس ڈال دیا تو وہ تو غلط بات ہے، غیر معقول سی بات ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت اسی طرح سے ہے. مغفرت کا مقصد ہے انسان سے گناہ پاک کرنا، گناہ ہٹانا انسان سے، تاکہ جہنمی نہ ہو، نقصان میں نہ ہو. اچھا، اب جب نقصان ہٹ گیا تب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے. رحمت کیا ہے؟ جنت. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازے. تو پھر دو مسئلے ہیں. جب تک انسان پاک نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا، تو اچھی چیز کیسے انجوائے کرے گا؟ تو اس لیے غفور پہلے آتا ہے. معقول سی بات ہے، غفور کا ذکر پہلے آتا ہے اور رحیم کا بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. ان درء المفسدہ مقدم علی جلب المصلحہ. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی بات جو ان دونوں الفاظ کے بارے میں، اب کیونکہ بات چھڑی گئی ہے تو ابھی کر دوں. غفور کو کہتے ہیں صیغۃ المبالغہ، صیغۃ المبالغہ عربی میں کہتے ہیں، اور رحیم کو کہتے ہیں صیغۃ الصفہ. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. مبالغے کی بات ایسے ہوتی ہے، کچھ الفاظ کے سپیلنگ ایسے ہوتے ہیں عربی میں کہ ان میں کچھ ایکسٹریم سی بات ہوتی ہے، یعنی بہت شدت سے جو بات ہو رہی ہو اسے صیغۃ المبالغہ کہتے ہیں. غفور کے معنی ہے بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا. معاف کرنے والا نہیں، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا. شکور کے معنی بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا، بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرنے والا. اسی طرح جہول کہتے ہیں بہت ہی جاہل انسان، بہت جس کو اپنے جذبات پہ بالکل ہی کنٹرول نہ ہو اسے جہول کہا جاتا ہے، جہول. اسی طرح غفور ہے عام نہیں، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا. دوسری طرف ہے رحیم کا صیغہ. رحیم صیغۃ الصفہ. صفہ کہتے ہیں جس چیز میں ہمیشگی ہو، دوام ہو، ہمیشہ کے لیے ہو. رحیم کے معنی ہوں گے بہت زیادہ رحم کرنے والا نہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے کے الفاظ ہیں الرحمن. رحمان وہ مبالغہ ہے. رحیم کے معنی ہے ہمیشہ رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا. اور اس میں بھی ایک عجیب حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہمیشہ معاف کرنے والا نہیں کہا، بہت ہی بڑا معاف کرنے والا تو کہا، ہمیشہ معاف کرنے والا نہیں کہا. اگر ہمیشہ معاف کرنے والا کہہ دیتے تو ہماری تو کلی چھٹی ہو جاتی. پھر تو اس بات کا ہم ہمیشہ حوالہ دے سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کرتا ہے، بھی اب تو جو کرنا کرو. یہ حکمت قرآن کی غفور کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن دوسری طرف انسان کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ رحمت کے دروازے بند ہو گئے. ہر چیز معاف تو نہیں کی، لیکن معاف نہ بھی کی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رحمت کے دروازے بند ہیں. رحمت ہمیشہ ہے. رحیم، رحمت ہمیشہ کے لیے. بڑی خوبصورت سی دقت ہے کلام میں غفور اور رحیم کے درمیان. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. اس آیت میں عجیب ترتیب بدل دی. یہاں رحیم پہلے اور غفور بعد میں. وہ باقی 70 سے زیادہ باتیں ایک جگہ اور یہ ایک جگہ بچا. اپنی اکیلی آیت، اس نوع کی اکیلی آیت یہی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس میں بات کس موضوع پر ہو رہی ہے؟ باقی تمام میں موضوع کیا تھا؟ انسان. باقی تمام آیات میں موضوع انسان تھا، اس لیے اس کی مغفرت کا ذکر پہلے، کیونکہ اسے مغفرت کی پہلے ضرورت ہے، پھر اس کے بعد رحمت کی بات ہوگی. اچھا، اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے جو چیز زمین میں دھستی ہے، جو زمین میں گھستی ہے. وما یخرج منہا، اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے. وما ینزل من السماء، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے. وما یعرج فیہا، اور جو چیز آسمان کی طرف اوپر اٹھتی ہے، جو پروان چڑھتی ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحمت کرنے والا اور بہت ہی معاف کرنے والا ہے. اب اگر آپ نے ترجمے پہ کچھ توجہ دی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس آیت کا مرکزی موضوع اور اس کا مضمون اللہ تعالیٰ کا علم ہے. وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں جاتی ہے، جو نکلتی ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان کی طرف جاتا ہے. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. علم اس آیت کا اصل موضوع ہے.
ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں. ان کا بڑا عجیب قول ہے کہ قرآن میں اگر علم پڑھو، علم جہاں جہاں علم کا ذکر ہے وہاں جا کر کچھ تحقیق کرو کس قسم کی بات ہو رہی ہے قرآن میں علم سے متعلق، تو عجیب چیز ظاہر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کرتے جاتے ہیں جہاں جہاں علم کی بات آتی ہے. الرحمن، اللہ تعالیٰ کے بہت رحیم ناموں میں سے الرحمن. اگلی آیت کیا ہے فوراً؟ علم القرآن، علم، علم دیا قرآن کا. رحمان کی بات آئی تو علم دینے کی بات آئی. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اللہ تعالیٰ تم نے اپنی ہر چیز پر تو حاوی ہے. کن دو چیزوں، کن دو پہلوؤں سے؟ اپنی رحمت، آپ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور آپ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے. رحمتاً وعلما، رحم کی بات آئی اور پھر علم کی بات آئی. سورہ کہف میں آپ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں. آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص ایک رحم دیا تھا اور اس کو ایک خاص اپنی طرف سے علم دیا تھا. ایک ان پہ خاص رحمت تھی اور ایک خاص علم تھا. یعنی رحمت اور علم ساتھ ساتھ آتے جاتے ہیں قرآن میں، ان کا آپس میں کچھ باہمی تعلق ہے. اگر یہ تعلق ہے واقعی تو جب آیت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ علم سے ہے. تو ان دونوں الفاظ میں پہلا لفظ کون سا ہونا چاہیے؟ الرحیم، الرحیم الغفور، کیونکہ یہ تعلق باقی ہر جگہ قرآن میں اسٹیبلش ہے اور ہر جگہ اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو اس آیت میں کیونکہ اصل موضوع انسان نہیں تھا، آپ نوٹس کریں انسان کی بات نہیں ہو رہی تھی. زمین میں کیا جاتا ہے، زمین سے کیا نکلتا ہے، آسمان پہ کیا اترتا ہے، آسمان پہ کیا جاتا ہے، انسان کی بات نہیں ہو رہی، علم کی بات ہو رہی ہے. اور کس چیز کا علم ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو پہلی بات ہونی چاہیے الرحیم، اس میں یہ پریسیڈنس آ گئی. اچھا، اس سے اور مزید تھوڑی بات کرتے ہیں. زمین میں جاتا کیا ہے؟ دانا جاتا ہے. زمین سے نکلتا کیا ہے؟ پودا نکلتا ہے، درخت نکلتا ہے. پھر آسمان سے کیا اترتا ہے؟ بارش اترتی ہے، بارش اترتی ہے. اور آسمان پہ چڑھتی کیا ہے؟ بھاپ اٹھتی ہے آسمان کی طرف. یہ تو ظاہر کی باتیں ہیں، دنیا کی باتیں ہیں. غیب سے بھی اس آیت کا تعلق ہے. زمین میں انسان جاتا ہے کہ نہیں، اور ایک دن زمین سے نکلے گا کہ نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ زمین میں کیا جاتا ہے اور زمین سے کیا نکلتا ہے، تو یہ صرف پودے اور کیا کہتے ہیں اس کو، بیج اور پودے کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے انسان کی بھی. دانے کی صرف بات نہیں ہو رہی، انسان کی بھی بات ہو رہی ہے. انسان بھی زمین میں جائے گا اور زمین سے نکلے گا. یہ روحانی حقیقت بھی ہے. اس کے علاوہ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ ہم نے کہا بارش اترتی ہے. کیا رزق بھی آسمان سے اترتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی آسمان سے اترتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے حفاظت کرنے والے فرشتے، استغفار کرنے والے فرشتے بھی آسمان سے اترتے ہیں؟ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. آسمان بھی فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ فرشتے بھی آسمان سے اترتے ہیں. اب آسمان کی طرف اوپر کیا اٹھتا ہے، اس کی روحانی حقیقت کیا ہے؟ یعنی جو ظاہری حقیقت ہے، بھاپ اٹھتی ہے، پھر بادل بنتے ہیں. لیکن اس کی روحانی حقیقت ہے کہ انسان کی روح بڑھتے وقت کہاں جاتی ہے؟ اوپر جاتی ہے. انسان کے اعمال روزانہ کہاں لیے جاتے ہیں؟ اوپر. اعمال ہمارے رپورٹنگ کے لیے ہر روز اوپر بھیجے جاتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی اس آیت کو اگر آپ دنیا کی نظر سے دیکھیں تو اس میں کچھ باتیں ہیں، اور اگر غیب کی نظر سے دیکھیں، ایمان کی نظر سے دیکھیں، اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں. اچھا، اب ان ایمانیات کی طرف تھوڑا زور کیجئے، تھوڑی توجہ کیجئے اور پھر اس پہ کچھ تدبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے زمین کے اندر جو جائے گا، انسان جب زمین کے اندر جائے گا، جو پہلی بات ہو رہی ہے تو وہ موت کا منظر ہے نا. کب جائے گا زمین میں؟ جب موت میں زمین کی طرف جا رہا ہے. اب جب انسان زمین میں ابھی موت کی طرف آ گیا، موت کا وقت آ گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کرتا ہے. رحم چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ بس رحم کر دے، یہ بخار اتار دے، یہ ہارٹ اٹیک بچا لے، رحم کر دے. اس وقت مغفرت کا خیال نہیں آتا. کس بات کا خیال آتا ہے؟ رحم کا. بس اللہ رحم کر. باہر اس کے رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں تو کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے یا رحم کرے؟ رحم. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ رحم کر دے. بس مرنے کو آ گئے ہیں یہ لوگ، ڈاکٹر تو جواب دے چکے ہیں. رحم کی بات ہو رہی ہے. اچھا، جب میت ہو گئے، موت آ چکی، طاری ہو چکی، اب فرشتے آئے، فرشتوں نے سوال گچھ شروع کی. جب سوال جواب شروع ہوئے تو کس بات کا احساس ہے؟ رحم کا یا مغفرت کا؟ اب مغفرت کا احساس ہے. جو چیز اوپر جا رہی ہے اسے مغفرت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو زمین میں اترا اسے رحم کی ضرورت ہے. اور جو زمین سے نکلے گا قیامت کے دن جب اعمال دکھائے جائیں گے تو رحمت چھوڑو، کس بات کی فکر ہوگی اس وقت؟ مغفرت کی بات ہوگی. اسی لیے آیت کے آخر میں رحم پہلے اور مغفرت بعد میں. دوسری بات سمجھیں، آسمان سے کیا اترتا ہے اور آسمان کی طرف کیا جاتا ہے؟ آسمان سے اترتا ہے رزق، آسمان سے اترتی ہے ہدایت، آسمان سے اترتی ہے قدر ہماری.
ہمارا نصیب اترتا ہے آسمان سے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں. رحمت اترتی ہے آسمان سے. اب آسمان کی طرف جاتے ہیں ہمارے اعمال, ہماری روح, اور ان بیچارے اعمال کو, ہماری بیچاری روح کو کس چیز کی بڑی ضرورت ہے شدت سے؟ مغفرت کی. تو جو پہلے بات کی اس کا تعلق رحمت سے, اور جو دوسری بات کی اس کا تعلق مغفرت سے. تو آخر میں بالکل پرفیکٹ قسم کی ترتیب الرحیم الغفور. پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں التقرب. دو الفاظ ہیں, الرحیم اور الغفور. میں نے آپ سے شروع میں اس حلقے کے ذکر کیا تھا کہ ان میں سے ایک نام ایسا ہے جو خاص انسان کے لیے ہے, یا اگر تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو جن بھی شامل کر لیں. ان میں سے کون سا نام خاص انسان کے لیے ہے؟ غفور. اور کون سا نام ایسا ہے جس کا اطلاق تمام مخلوق پر ہوتا ہے؟ رحیم. اگر آپ آیت کو دوبارہ پڑھیں, وہ جانتا ہے جو زمین میں اترتا ہے, جو نکلتا ہے, جو آسمان سے اترتا ہے, جو آسمان پر چڑھتا ہے. کیا ان آیات کے معنی میں صرف انسان ہے یا انسان سے خارج بھی چیز شامل ہے؟ انسان سے خارج چیز بھی شامل ہے, دانا بھی شامل ہے, بارش بھی شامل ہے, ہر چیز شامل ہے. لیکن کیا ان آیت کا تعلق انسان کے ساتھ بھی ہے؟ ہاں. لیکن اگر پہلی نظر اس آیت پر دیکھیں تو یہ انسان سے بہت وسیع موضوع ہے. اس میں جو بات ہو رہی ہے, اس کا جو مضمون ہے وہ اس انسان سے بہت زیادہ وسیع ہے. تو وسیع نام پہلے آنا چاہیے. وسیع نام کون سا ہے؟ الرحیم. پھر دوسری جو میں نے تقرب کی بات کی, پھر غفور تو ٹھیک ہے سیکنڈری آ گیا. اس سے اگلی آیت آپ خود مطالعہ کریں گے کیونکہ دوسری آیت ہے سورہ سبا کی. اس سے اگلی آیت فوراً انسان کا ذکر ہے. اس سے اگلی آیت میں فوراً انسان کا ذکر ہے. تو جو لفظ انسان سے زیادہ اطلاق کرتی ہے, انسان سے زیادہ متعلق ہے, وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع سے زیادہ قریب کر دیا. رحیم کا لفظ قریب اس موضوع سے جو آگے آ رہا ہے. رحیم کا لفظ باقی مخلوق سے قریب, وہ اس سے جا کر مل رہا ہے. تو الرحیم کا تعلق جو کچھ پیچھے گزرا اس سے, اور الغفور کا تعلق جو کچھ آگے آ رہا ہے اس سے. اس طرح کی بھی ایک ترتیب ہے. سبحان اللہ. الرحیم الغفور. کوئی کہہ دے اچھا یہ قرآن میں ایک جگہ ایسے ہے اس کو غفور الرحیم ہونا چاہیے تھا, ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.